पूरे सूबे में जलसा रखेंगे और इमरान खान साहब रोना दोनों शुरू कर देंगे। आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। सीनियर डॉक्टर जो डेंगू के माने हुए एक्सपर्ट हैं, हम सब जो है वो पेशावर की तरफ मूव कर गए। मैं मीटिंग्स के अंदर बात करता हूँ, अब किसी ने लीक कर दी, ये बदयानती उसकी है, कम से कम मैं वो बदयानत नहीं हूँ। मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आज भी है, डॉन लीक्स मैं तो समझता हूँ पब्लिक होना चाहिए। मैंने उनको ये बात बताई है कि जो 100-125 दिन पहले आपकी अदारों में पोजीशन थी, आज वो नहीं है। नवाज शरीफ निसार अली खान की वो पोजीशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज चौधरी निसार अली खान ने फिर कहा कि हाँ, मेरे पार्टी के साथ इख्तलाफात हैं। साथ साथ उन्होंने ये बात भी कर दी जो कल उनके तर्जमान ने कही थी, आज उन्होंने खुद कर दी कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट को अब पब्लिक हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने पख्तूनख्वा के दौरों में मसलसल दूसरी सियासी जमातों पर गोलाबारी करते रहे। उन्होंने साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मसलसल अदालती तौहीन का मुर्तकब करार दिया और ये भी कह दिया कि अगर वो ये तकरीरें करते रहे तो इमरान खान रो पड़ेंगे। बिल आखिर यानी डींगी ने पेशावर में कई घर उजाड़ दिए और बिल आखिर आज परवेज खटक की हुकूमत ने पंजाब के तामुन को तस्लीम कर लिया। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने, मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग जनाब मीर हासिल खान बदिंजो साहब ने, बहुत शुक्रिया बदिंजो साहब आपने वक्त दिया। चंद साहब, आपसे मैं बातचीत का आगाज करता हूं। कल चौधरी निसार अली खान के तर्जमान ने सेनेटर परवेज रशीद को एड्रेस किया और कहा कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाए तो सब कुछ वादे हो जाएगा। आज उन्होंने खुद कह दिया कि जी डॉन लीक्स की रिपोर्ट आनी चाहिए मंजर आम पर। ये कोई फंस रहा है, क्या मामला है, क्यों कह रहे हैं बार बार चौधरी निसार कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, मैंने आज जो निसार साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे पता चला, मैंने पहला सवाल पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे। उन्होंने कहा जी पंजाब हाउस में। मैंने कहा फिर बस जिग जाएगा, फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, फिर बस वो अपनी वजारतें करेंगे रेलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि अब वो उन्होंने पहले एक पोजीशन ली थी कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, फिर उससे उन्होंने आगे पीछे होने की कोशिश की और अब उनकी पोजीशन है कि वो कैबिनेट में नहीं गए। अब उस पोजीशन को वो जस्टिफाइड, मेरे ख्याल है अब चौधरी निसार साहब फुली डिफेंसिव पोजीशन पे आ गए। अब डिफेंसिव पोजीशन से इस लिहाज से हैं कि वो ये नहीं बता पा रहे कि अब डॉन लीक्स की रिपोर्ट मांग रहे हैं। भाई, आप खुद मिनिस्टर रहे हो, आप कैबिनेट का हिस्सा रहे हो, बड़े सीनियर रहनुमा हो आप मुस्लिम लीग के, आपके दौर में क्यों नहीं पब्लिश हुई रिपोर्ट? अब आप सवाल कर रहे हो कि वो तो कहते हैं कि हुकूमत ने ये कमेटी बनाई थी तो हुकूमत के पास ये रिपोर्ट है। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है कि 4 दिनों में डॉन लीक्स का मामला हल हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा 5 दिन में हो जाएगा, फिर उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के देख लें। तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब जो है ना वो कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज पॉलिटिक्स जो होती है ना वो बंदे के चांद साहब वो कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल स्टैंड ले रहा हूं, कोई काउंसलर अपनी नशिस्त नहीं छोड़ता, मैंने वजारत दाखिला से रिजाइन किया है। आप कहते हैं कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने कोई नहीं छोड़ी वजारत दाखिला, इसलिए नहीं छोड़ी कि वो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट थे, उनको वजारत उज़्मा नहीं मिली। उन्होंने खुद कहा कि मुझे क्लोज सर्कल से निकाल दिया गया, मुझे साथ मुशावरत नहीं होती। उनको कोर कमेटी के मेंबर मेरे ख्याल में नहीं रहे मियां साहब के। तो इस हालात में वो कैसे जिस बंदों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी कोशिश थी ख्वाजा आसफ और चौधरी यासिन इकबाल वज़ीर आज़म ना बनते, वो नहीं बने। उनका एक ही मकसद कामयाब हुए। तो अब एक मकसद में कामयाब हुए, बाकी तो वो लूज़र ही रहेंगे ना हर मामले में। आपके पास आऊँगा। पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं, जितनी बड़ी पार्टी होगी इख्तलाफात भी होंगे,
لیکن چودھری نثار علی خان پھر کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ ہاں اختلافات ہیں اور میں ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ پارٹی پہ مشکل وقت ہے. ایسے وقت میں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے پارٹی میں, چودھری نثار علی خان کا وزارت نہ لینا, اختلافات کا اظہار کرنا, یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے آج کل کی سیاسی صورتحال ہے, یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شوکت فراج صاحب کے چودھری نثار کے پریس کانفرنس جو میں نے سنا نہیں لیکن آپ لوگوں نے جو بتا دیا, ایک تو یہ اگر وہ بات کرتے تو انٹیریئر منسٹر تھا اور ہم نے جب اس کے پریس کانفرنس سن رہے تھے تو ڈان لیکس والا معاملہ سارا اس کے نظروں کے نیچے تھا, تو بتانا چاہیے تھا اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی. اس کی ذمہ داری تھی, انٹیریئر منسٹر تھا, حکومت کون سے ہر ایک بندے حکومت کرتے تھے, حکومت کون تھی؟ مطلب یہ کہ اس حکومت کے جو سول حکومت ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا, یا تو یہی بات ہے. اگر اس کے پاس اختیار ہے تو انٹیریئر منسٹری سے کوئی طاقتور کون اور بندہ, ایک تو پرائم منسٹر پھر صرف ہوتا ہے, دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں. یا تو انٹیریئر منسٹر طاقتور آدمی ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر کو اس نے دیا اور اس نے نہیں کیا تو ایک الگ بات ہے. میرے خیال میں اختلاف ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹیز میں, اور ایسے وقتوں میں یہ چیزیں بار آتی بھی ہے سامنے. اس طرح اگر آپ پیپل پارٹی کی تاریخ دیکھیں, ہماری تاریخ دیکھیں, سب لوگوں کے یہ ایک چیز ہوتا رہتا ہے اور اختلاف رائے اندر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ 100% ہر پارٹی میں جتنے بھی لوگ بیٹھی ہوتی ہے جو کمیٹی بورڈ ہے اس کا ایک ہی رائے ہوتا ہے, ایک نہیں ہوتا ہے. لیکن جو میجارٹی پہ فیصلہ ہوتے ہیں پھر اس کو فالو کرتے ہیں اور سب کے لیے وہ قابل قبول ہوتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن اب اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ مجھے خود یعنی ہم بہت پہلے سے کہتے رہے کہ جی عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ سیاسی مسائل ہے, اور سیاسی مسائل جو آپ عدالتوں میں لے کے جاؤ گے تو اس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلتے. ہمیشہ کے لیے عدالتوں کے اوپر اس کی تنقید بھی ہوتی ہے اور وہ جو پیسے لے آتے ہیں اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے. کوئی نہیں مانے گئے اور وہ یا آج وہی صورتحال بنتی جا رہی. آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ہے کہ جی وہ عمران خان رو پڑیں گے اگر وہ کہتے ہیں میں نے جلسے جاری رکھے پختونخوا میں آپ کے صوبے میں, تو عمران خان نہیں تو دیکھیں نا, یہ تو اس کا حق ہے بھئی, ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ کیا وہ بلاول خیبر پختونخوا میں نہیں جائے گا. وہ پاکستان کی اس کی پارٹی ہے, وہ جائے نہیں. لیکن نعیم الحق نے جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ جی وہ ذرا سندھ کی حالت دیکھیں, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے صوبے کو بہتر کر لیں, بہت اچھا رہے گا. ملک کے اندر تو بدقسمتی یہی ہے کہ ہر ایک اپنی اوپر سے نظریں ہٹانے کے لیے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے. بھئی وہ تو ٹھیک ہے, چلو ان کی ناکامی ہے, کمزوریاں ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہو گئے. لیکن آپ کا تو ریسنٹلی جو مسئلہ ہے, جو ڈینگی کا مسئلہ ہے, وہ پورا دیکھیں نا, آپ کو تو چند ایک شہر کی بات آ رہی ہے نا, باقی جو مضافات ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے جو بنتی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب صبح شام, ایک تو بلاول صحیح بات تو کر رہا ہے, وہ کہتے کہ صبح شام کہتے کہ میں نے خیبر پختونخوا کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو جب بھی کوئی نکلتا ہے تو اتنا سخت کچھ حالات خراب ہوتے ہیں اسپتالوں کے. کہتے میں نے اسپتالوں کے حالات ٹھیک ہے, اسپتالوں کے یہی حالات ہے کہ وہاں دوائیاں نہیں مل رہی ہے, ڈاکٹر صحیح کام نہیں کر رہے. آپ کی یہ ڈینگی کا میں ڈینگی والے پہ آتا ہوں, میں آتا ہوں میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چودھری نثار علی خان نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے تحفظات بیان کیے تھے, ساتھ کہا کہ ویٹر تک میں نے انشور کیا کہ جب باہر چلے جائیں تو پھر میں نے بات کی تھی, لیکن بات لیک ہو گئی. مینز کہ اس وقت صرف وزراء صاحبان تشریف رکھتے تھے, ان کے سامنے بات ہوئی اور وہ لیک ہوئی. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اندر کی بات لیک کرنا بددیانتی ہے. وزراء بیٹھے تھے, وزراء کے سامنے بات کی, تو کیا کابینہ میں بددیانت لوگ شامل ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو باتیں کیبنٹ میں ہوئی تھی وہی باتیں تقریباً اس نے مسلم لیگ کی جو لاسٹ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہیں یہی باتیں کی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیبنٹ کے بعد اس نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, وہ ایگزیکٹلی وہی باتیں تھی جو اس نے کیبنٹ میں کہی تھی. اور کیبنٹ میں جب اس نے یہ باتیں کی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ لیک ہو جائیں گی, باہر نکل جائیں گی, ہر کوئی ان کے بات کرے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کیبنٹ کی کوئی بات چھپی ہے. آپ میرے دوست اخبار والے ہیں, میں آپ کو بول دیتا ہوں, آپ اس کا تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کوئی دوسرا اخبار والا دوسرے کا دوست ہے, اس کا تھوڑا, یہ نارمل بات ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس قسم کے لیکس ہر کیبنٹس میں ہوتے رہے ہیں. لیکن بدیانتی کہنا میر صاحب, بدیانتی کہنا میرے خیال ایک
नहीं, एक लफ्ज को लेके आप इसको, वो उसके शायद मानी कैबिनेट के नहीं थे, वो कुछ और हो, मगर समझता हूं कि ये जो रिवायत है पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान में सब बदनियानत है। तो आप लोग जो न्यूज लेते आप भी बदनियानत है, हम देते हैं हम भी बदनियानत है, ऐसी बात नहीं है। ये कैबिनेट्स में बात लीक होना, अब हम सेंट्रल कमेटी की मीटिंग कर लेते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं किसी को नहीं छोड़े, मगर हम बाहर निकलते हैं वो सारी हमारी खबर बाहर चल रही होती है। आप चंद साहब से पूछे, यही कि आप जाहिद खान से पूछे, हम बाज़ औक़ात बड़ी अहम सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती है, तो हम कोशिश करते किसी ऑब्जर्वर को नहीं आने दे, किसी को नहीं आने दे, वो बाहर निकलते हैं तो खबर पहुंच चुकी होती है। दिस इज नॉर्मल, मेरे ख्याल में इसको इतना अहमियत नहीं देना चाहिए। लेकिन इन हालात में मीर साहब, आप खुद माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी रिस्पेक्ट है वाइड रेंजिंग, आप पार्टी के सरबराह भी हैं। इस वक्त इख्तलाफात को तस्लीम करना कि हाँ मेरे इख्तलाफात हैं, दूसरी तरफ मेजर अपोजिशन पार्टी यानी पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, वो वादे कह रहे हैं कि हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के लिए ये कितना मुश्किल मरहला है? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुश्किल मरहला नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला जो मुस्लिम लीग के लिए था वो नवाज शरीफ का डिस्क्वालीफाई होना था। सबसे बड़ी मुश्किल और उन पे आ ही नहीं सकती। बाकी जितने मुश्किल मैं समझता हूँ बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जहां तक चौधरी साहब का ताल्लुक है, आपको याद होगा मैं पहला आदमी था जब मैंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की किया कि वो कौन जो है इख्तलाफ कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, पार्टी छोड़ रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है चौधरी निसार। मैंने कहा था ये तमाम बातें करेगा, सारे इख्तलाफात अपनी रखेगा, मगर चौधरी निसार इस स्टेज पे न पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगा न नवाज शरीफ को से अलहदा होगा। मैंने यहां तक कहा था कि आखिरी हद ये हो सकती है कि चौधरी निसार जाके घर में बैठ सकता है, मगर वो पार्टी तोड़ना और इख्तलाफ करना इन तमाम चीजों पे नहीं जाएगा। और आज मीर साहब आज उन्होंने खुद भी जो आप फरमा रहे हैं, जी अब आप जरा बात तो मुकम्मल करने देना है जी प्लीज। देखिए, आज वो जो बात पॉइंट ऑफ व्यू के इख्तलाफ का है वो हम सब करते रहे हैं, बग होते रहे हैं, तमाम जमायतों में होते हैं, बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो पहले इतनी मीडिया नहीं थी, वो हमारे इख्तलाफात इतने उभर के सामने नहीं थे, तो इन्हीं बातों पे हमारी पार्टियां तक टूटती रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उसने कहा कि मेरा इख्तलाफ है, किस चीज पे है? उन्होंने कहा जी ये चीजें हुई हैं, इनको इस तरह नहीं होना चाहिए था, इनको इस तरह होना चाहिए था, उसको इस पे इख्तलाफ है। उसको कोई ऐसी इख्तलाफ नहीं है कि वो कहे कि जी अब इस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चले मीर साहब, इसी नुक्ते पर रहिए। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सिक्योरिटी मामलात पर भी बात की चौधरी निसार अली खान साहब ने। जाहिर है वो 4-4.5 साल वजीर दाखिला रहे, अहम बातें की, बहुत अहम पैनल है, ज़रा उनको रेज करेंगे अपने मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके चेयरमैन, उन्होंने कल बड़ा जलसा किया मानसेरा में, आज कागान में उन्होंने जलसा किया, बातें भी करते रहे, लेकिन पीटीआई की वहाँ हुकूमत है। पीटीआई के तर्जमान पीटीआई कह रही है कि जी पख्तूनख्वा के अवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके हदायतकारों समेत मुस्तरद कर दी है। आप भी तो एक उन हदायतकारों में शामिल हैं। देखें भाई साहब, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की जमातों पर तनकीद से बड़ी एहतियात बरती है हमेशा, खुसूसन ANP हो गई या MQM हो गई या इवन मौलाना साहब हो गए या दूसरी जमातें जो हैं, इन पर तो कभी भी हमने डायरेक्ट इस तरह हार्ड हिटिंग कभी नहीं की। तो पीपल्स पार्टी PTI पे भी कभी नहीं करते थे। लेकिन खान साहब मैं बताता हूँ खान साहब ने जिस तरह पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट समझा उनकी टीम ने, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बैठ जाएं तो मैं नहीं समझता कि PTI इस तरह ठहर सकेगी पीपल्स पार्टी के सामने। अगर हम भरपूर तरीके से तनकीद, तो हम चाहते थे कि सिर्फ हम हुकूमत पे तनकीद करते, लेकिन PTI वालों ने पीपल्स पार्टी की ये मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इन्होंने ये हम पर नहीं बोलते, तो कभी पार्टी के अंदर डिवीजन की बातें करने लगे, कभी
کرپشن کا صرف لیبل پیپلز پارٹی پہ لگانا ہے. اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ کرپٹ کون ہے. اب تو یہ عدالتوں نے ثابت کیا, یونانیمس فرسٹ ٹائم ڈیسیجن آیا ہے. اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیب کس طرح کارروائی, جس طرح پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم, ابھی پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم نیب کورٹس میں جا نہیں رہے, عدالتوں میں جا رہے ہیں, انکوائریاں بھگت نہیں رہے, وزراء نہیں بھگت رہے. تو ابھی پتہ لگے گا نا کہ بڑی حکمران جماعت کس طرح بھگت جا رہی ہے. اور جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے تو کے پی کے سے کوئی اچھی گورننس کے حساب سے اچھی خبریں نہیں ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو اس کا جواب تو پھر ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ اب الیکشن کا سال نزدیک آ رہا ہے. تو ہر پولیٹیکل جماعت کا حق ہے کہ وہ اگلے کی کمزوریوں کو اجاگر کرے اور اپنا پروگرام دے. صرف کہیں اجاگر نہیں, آپ پیپلز پارٹی تو اپنا پروگرام بھی دے رہی ہے, اور بلاول صاحب اپنی سپیچ میں اپنا پروگرام بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے, ہم اگلا وے فارورڈ دیتے ہیں کہ ہم بروزگاری کے اوپر ہمارا کیا, وہ ہدایت کار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہدایت کار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پی ٹی آئی کے ترجمان نے اسی کانٹیکس میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ آپ کے صوبے میں بڑی ایکٹیویٹی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے عوام بھی پختونخوا کی طرح اجالا چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جو انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے, گورننس کی ہے. آپ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ طالبان کے نمائندے ہیں, یہ طالبان کا دفتر کھولنا, وہ اجالے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو رجت پسندی کا تانا دیتے ہیں. دیکھیے اصل بات یہی ہے کہ وہ جو مرضی کہتے ہیں, اور یہ تنقید کرنا ہے کہ جی پلان پارٹی کا پلان جگہ پہ حکومت ہے, ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو انگلی اٹھاتے اپنی طرف دیکھتا نہیں کہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میں کیا کر رہا ہوں. اب یار وہ اجالے تو آپ کے سامنے ہیں نا. ہم پہ تو کرپشن کا الزام لگاتے تھے کون, میڈیا یا ہم اپوزیشن یا جو ہمارے مخالفین تھے. اب ان کے اوپر کرپشن کہ اپنے لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے. ابھی عائشہ گل علیہ کو آپ نے سنا کہ وہ پرویز خٹک کے متعلق کیا کہہ رہے, وہ عمران خان کے متعلق کیا کہہ رہے, وہ اس کا ایک اور وزیر جو جیل گیا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے. اب وہ دوسرے ایک جو پورا پرست ہے اس کے اندر کہ کتنے ایک اور بندہ جو کل گیا ہے اس کے خلاف اس میں کہ جو بلین ٹریز ہے اس میں پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کے کرپشن ہو گیا. تو عالمی سطح پہ سراہا گیا ہے ان کے بلین ٹرین والے, پتہ نہیں وہ عالمی سطح والے کون ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے, کہاں سے دیکھ رہے ہیں, ان کے میرے خیال میں سیٹلائٹ سے دیکھتا ہوگا. یہ نہیں باقاعدہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پروگرام کا. چھوڑنا یار, وہ آسمان سے میں سیٹلائٹ لگایا ہوگا, مجھے اس کو کہہ دے کہ آؤ نا مجھے آن گراؤنڈ کوئی چیز تو دکھا دو نا کہ میں دیکھ تو لوں. اب خود وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو اس کے ایک سیکرٹری ہے جو انوائرمنٹ والا سیکرٹری ہے, وہ کہہ رہے کہ جی وہ کوئی ڈی پی او کو پکڑا 4 کروڑ روپے وہ کہا گیا اسی بلین ٹریز میں, ایک ڈی پی او نا ایک ڈسٹرکٹ میں. تو آپ پھر مجھے بتا دیں ہر ڈسٹرکٹ کا یہ مسئلہ ہوگا تو کون درخت لگی ہوئی ہیں, کون لگی ہے. یہ اسپتالوں کا حال ہے, ڈنگی میں جو صورتحال ہے وہاں ہمارے ڈنگی والا کوسچن اوائڈ کر رہا تھا کہ میں بعد میں اس پہ آتا ہوں. میں اس پہ نہیں, میں آپ کو ایک بات دیکھیں, وہ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں میں نے ہسپتال ٹھیک کیے, میں نے ایجوکیشن ٹھیک کیے, میں نے پولیس کو غیر سیاسی بنا دیا. آپ جا کے لوگوں سے تو پوچھ تو صحیح یار, ادھر کہنے سے یا کھڑے ہونے سے تو باتیں تو جو وہاں پہ بلاول نے اس کا حق ہے, وہ اس صوبے میں گیا جس صوبے میں یہ مشکلات ہیں. ویل سیڈ. میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ نظریاتی باتیں ہو رہی ہیں. میاں صاحب ایک دن کہہ رہے تھے وہ نظریاتی آدمی ہیں, اسٹرگل جاری رکھیں گے. آج چودھری نثار علی خان بھی کہہ رہے تھے کہ نظریاتی آدمی ہیں وہ. آج سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں نظریاتی کرپشن کی وجہ سے ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا. یہ نظریہ, آپ سینئر پولیٹیشن ہیں, ایک نظریے کے قائل ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کی نظریے سے ٹوٹا تھا نا. دیکھیں جماعت اسلامی کے لیڈر کا یہ کہنا کہ نظریے کی وجہ سے پاکستان جو ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یہ صحیح بات کی اس نے, اس لیے تو میں آپ سے ریز کر رہا ہوں. یہ صحیح بات کی ہے کہ اس کے نظریے سے ٹوٹا ہو. یہ اس میں بتاتے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ بھائی الشمس اور بدل کا نظریہ ہوتا کیا تھا, تو اس کو چھوڑے جی, ان کے نظریات کو کوئی اچھا سوال کر لے تو ہم آپ سے بات کر لیں. کیونکہ دیکھیں نظریات ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں. جس نظریے کی سوچ میرا اور زاہد خان کا ہے, ہمارا نظریہ ہی دوسرا ہے. ہم اپنا نظریہ نہیں ہے, ہم کہیں کہ ہمارا نظریہ یہ اپنی جماعت کا ہوتا ہے, ہمارے لیڈرز کا ہوتا ہے. ہم اتنے بڑے ابھی تک تو یہ تینوں نہیں ہوئے ہیں کہ ہم اپنا کوئی نظریہ کریٹ کریں.
تو وہ تو ہمارے لیے تو نظریہ کارل مارکس والی ہوتی ہے، وہ نظریہ جو کسی اور کے پاس ہے تو ہمیں بتا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے الفاظ ہیں ہمارے پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک دن بیٹھے بیٹھے کہا کل میں بہت اعلان کر رہا ہوں، اور پورا ایک دن لوگ سوچتے رہے عمران خان کل اعلان کیا کرے گا. دوسرے تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ نن کوآپریشن کا اعلان کرتا ہوں. وہ خدا کو مانو نن کوآپریشن اپنے ملک میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرمز ہے، ٹرم استعمال کرتے ہیں. ہم کیا کریں، کچھ کی سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ کی سمجھ میں نہیں آتے وہ بھی کرتے لیتے ہیں. تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. چلیں میر صاحب ادھر ہی رکیے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، شارٹ بریک لیتے ہیں. اس کے بعد جب آئیں گے تو انہی امور کو آگے بڑھائیں گے. نیب کی بات کی ندیم افضل چند صاحب نے، نیب کے کانٹیکسٹ میں بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں. چند صاحب، آج چودھری نثار علی خان نے سیکیورٹی معاملات پہ بھی بات کی. جو ڈائلاگ اس گورنمنٹ نے آتے ہی شروع کیا 2013 میں سپٹمبر کے قریب وہ شروع ہوا تھا، آج انہوں نے کہا، اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے واضح بات کی کہ پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم شروع میں مخالف تھے اس ڈائلاگ کے، بٹ اے پی سی ہوئی. لیکن وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی عسکری قیادت جنرل کیانی صاحب اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب وہ آن بورڈ تھے. آپ لوگ تو بار بار ادر باتیں کرتے رہے ہمارے ساتھ، کیا کہ جی نواز لیگ کو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم شروع سے ہی مخالف تھے ڈائلاگ. نہیں، ڈائلاگ کے اوپر مینڈیٹ دیا، ساری اپوزیشن جماعتوں نے ایک موقع دیا حکومت کو. ہماری سوچ مختلف ہو سکتی ہے لیکن ملک کے لیے ڈائلاگ کرنا ہٹ درمی سے کام نہیں لیا جاتا. تو ہماری جماعت نے تو کہا کہ ہماری ریزرویشنز ہیں، ہمیں ان کی نیت پہ شک ہو سکتا تھا اور آج بھی ہے، اور ثابت ہو گیا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. کیوں؟ دیکھیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ ہونا میرے خیال میں یہ ان کی سب سے بڑی بدنیتی ہے. اور چوہدری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے تو ایک دن پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں وہ بادل دیکھ رہا ہوں جو 4 لوگوں کو پتہ ہے، 2 فوجیوں کو اور 2 ہم سیویلین کو، ایک وزیر داخلہ کو اور ایک وزیر اعظم کو. جو وزیر داخلہ نہیں رہے اور جو وزیر اعظم تھے وہ وزیر اعظم نہیں. اور صرف وہ بادل کیسے تھے جنہوں نے 2 سیویلین تھے وہ بادل ہی کھا ان کے اوپر برس گئے. انہوں نے تو والنٹیئرلی نہیں لی نا وزارت. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کا کیس تو ڈیفرنٹ ہے. نہیں، چودھری نثار بالکل کیس ڈیفرنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں میاں صاحب شاید یہ سوچتے ہوں یا ان کی ایک ٹیم سوچتی ہو کہ ہمارے اوپر یہ وقت چودھری صاحب کی وجہ سے آیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ایک طبقہ سوچتا ہو، میاں شہباز شریف صاحب سوچتے ہوں کہ ہمیں بچایا ہی چودھری نثار نے. میاں شہباز شریف ان کے اندر بھی 2 سوچے ہیں نا نون لیگ کے اندر. پر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے پارٹی کا، اور انہوں نے ویسے بھی اپنے رہنماؤں کو منع کر دیا. میاں شہباز شریف نے ایک جو بادل انہوں نے کہا تھا نا کہ بادل ہے، وہ بادل ان کو بتانے چاہیے تھے کیا خطرات ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چودھری نثار صاحب نے زیادتی کی ہے کہ اگر اتنے خطرات والی بات ہے تو وہ کم از کم وہ ایک لیڈر ہیں، وہ بتاتے کہ یار تمام لیڈرز کو، نیشنل پارٹیز کو، تمام پارٹیز کو اکٹھا کرو اور یہ خطرات اس کو بتاؤ. اس پارلیمنٹ میں بتاتے. ابھی پارلیمنٹ کے ممبر تو ہیں نا، حالانکہ استعفے کے باوجود انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو ممبر تو وہ ہیں. تو میرے خیال میں ان کو اب پریس کانفرنس میں آج ہی ڈیمانڈ وہ کرتے بجائے ڈان لیکس کی پبلش کرنے کے رپورٹ ڈیمانڈ. میرے تو خیال ہے کہ انہوں نے جو ڈان لیکس کی آج رپورٹس کو پبلش کرنے کی یہ پریس کانفرنس تھی ان کی، جو وہ خود نہیں کر سکے ایز اے انٹیریئر منسٹر. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ڈان لیک کی رپورٹ پبلش کی جائے؟ یہ جو ڈان لیکس والے معاملے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکے ہیں میری سوچ کے مطابق. تو اب اس کے اوپر رپورٹ آ گئی، ٹویٹ آیا، ٹویٹ واپس ہو گیا، وہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے. لیکن شاید ایسے معاملات چلتے رہیں تو کچھ سیاستدانوں کی موجیں لگی رہتی ہیں. آپ بھی نیشنل ایکشن پلان پر عدم عمل درآمد یا پارشل عمل درآمد یا نہ ہونا اس پر عمل کی شکایات کرتے ہیں، لیکن چودھری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ملک میں کوئی منظم دہشت گردی کے نیٹ ورکس نہیں ہیں، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. مجھے چودھری صاحب کی اس بات سے اختلاف ضرور ہے، اور میں سوچنا بھی چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کیسے کہہ سکتا ہے، کیونکہ جس وقت ہم آئے تھے اور ہم نے ڈائلاگ کے، آپ نے کہا ہم نے مخالفت نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ کرے ضرور، لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے. ہم نے بھی ڈائلاگ جو پہلے سوات میں کیا تھا اور پھر معاہدہ بھی ہوا تھا اور پھر کرنا پڑا.
دیکھیں نیٹ ورک تو ہم نے ختم کی تھی نا. چودھری صاحب کا کیا کردار ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے قربانیاں دیے, اور وہ جو ہمارے علاقوں کو انہیں قبضہ کیا تھا, پورا ملاکنڈ ڈویژن پہ قبضہ تھا نا, کس کا؟ ٹی ٹی پی کا. جی جی, اس کو ختم کرنے والا فضل اللہ کا اس نے تو ختم کرنے والے وہ کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں این پی تھی اور پیپل پارٹی تھی. ختم تو ہم لوگوں نے کیا تھا نا. تو چودھری صاحب کا کیا کمال ہے, مجھے تو وہ بتا دے. نہیں لیکن انہوں نے کہا نا, جب آپ کمال کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دن میں 5 دہشت گرد حملے ہوتے تھے اور اس وقت خبر یہ لگتی تھی کہ آج کم ہوئے ہیں حملے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ سافٹ ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ جس وقت اٹیکس ہو رہے تھے وہ ابتدا تھا, جس وقت ہم نے ایکشن لیا, اور ظاہر ہے کہ ایکشن لیے تو ریکشن تو ہونا تھا, تو ریکشن آ رہا تھا. 2009 میں ہم نے ایکشن کیا, 2010 میں, تو اس کا ریکشن تو آنا تھا. لیکن اس ریکشن کے ساتھ جب اس وقت ہم کہہ رہے تھے نا, ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ کیانی صاحب کی بات کریں, کیونکہ کیانی کے متعلق جب میاں نواز شریف اور عمران خان گئے تو وہ کہتے جب ہم نے کیانی صاحب سے بات کی کہ کیانی صاحب ہم نے وزیرستان میں آپریشن کرنا ہے, تو اس نے کہا تھا, اور یہ عمران خان کا کہنا میرا نہیں ہے, وہ باہر آ کے اس نے پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ وہ کہتے کہ 40% یہ کامیاب ہو سکتے آپریشن, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے, اور اس کے ریکشن جب آئے گا وہ ہم سے برداشت سے نہیں ہوگا. یہ اس کے سٹیٹمنٹ تھی. اب وہ پھر جو نثار بتائے کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. ایک دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے جب ٹرائبل ایریا پہ آپریشن کیا, شروع تو ہمارے وقت میں ہوا تھا, لیکن آپ نے اینڈ تک ادھر لیا تو اس سے تھوڑا سا کم تو ہوئے, ختم نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں نیٹ ورک تو پہلے بھی اس کے ادھر نہیں تھا. ٹرائبل ایریا سن لیں میرے, آخر میں ایک پوائنٹ لے, ٹرائبل ایریاز میں ان کے جو, لیکن یہ داعش ہے, لشکر جنگوی عالمی ہے, ٹی ٹی پی ہے, سارے افغانستان بیٹھے ہوئے. سن لینا جی, اسی طرح وہ ہم پہ الزام لگا رہے کہ ہمارے پاس حقانی نیٹ ورک کا ہیڈز ادھر بیٹھے ہوئے, طالبان کا شورا ان کا ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے یہ ان کا جو ہیڈز ہے ادھر بیٹھے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. وہ ہم پہ الزام لے رہے کہ یہاں سے آپریٹ ادھر ہو رہا ہے, وہ وہاں سے کہہ رہے کہ یہ یہاں پہ آپریٹ ہو رہا ہے. اب یہ مسئلہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, ٹھیک کہہ رہے. اس کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان بنا جس پہ آج تک ہم کہہ رہے, وہ مجھے بتائے اس پہ اس نے کیا عمل کیا. اس نے آج تک یہ بتا دیا کہ کتنے تنظیمیں ہیں جو ہم نے بین کیے, اس کے کتنے لیڈرشپ ہے جس کو ہم نے پکڑا یا اس کے خلاف کیس کیا, یا کتنے جو اس کے مددگار تھے یا سہولتکار تھے, یا جن لیکن پہلی بار نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تو بنائی چودھری نثار. تو بھئی کیا ہوا, اس کی کیا پالیسی, کیا ضرورت بنی ہے, کیا عمل کیا ہوا. نیشنل ایکشن پلان تو پورا, چلیں میر صاحب پوری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر بنایا, اور اس نے کہ اس پہ 20 پوائنٹس تھے نا, کس پوائنٹس پہ آج تک عمل ہوا ہے مجھے چودھری صاحب بتا دینا, پریس کو بتا دیں. میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. دونوں حضرات جہاں تشریف رکھتے ہیں, مرکزی لیڈر ہیں اپنی پارٹیز کے, یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوا ہی نہیں ہے. آپ کابینہ کے رکن ہیں, مسلم لیگ کے نہیں ہیں, لیکن آپ ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں میری انڈیپینڈنٹ رائے ہے پارٹ آف دا گورنمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں یا تمام چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام کرنے چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے. ہم تو ایسی فضول باتوں میں زیادہ ٹائم ضائع کر لیتے ہیں. دیکھیں کیسے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو سکتا ہے. پچھلے 1 سال سے ایک بہت ہی میرے حساب سے اگر کوئی مجھے پوچھے, انتہائی ایک غیر اہم بات جس پہ ساری حکومتیں لگی ہوئی ہیں, میڈیا لگا ہوا ہے کہ جی ڈان لیکس. دیکھیں اگر آپ کے حکومتوں کے درمیان, اداروں کے درمیان ایسے چیزوں پہ یکجہتی جب نہیں آئے گی, پھر وہ تو دہشت گردی کو ختم کرنا, وہ تو پھر بہت دور کی چیزیں چلی جاتی ہیں. مثلا میں سب سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار اگر یہ رپورٹ آ جائے کون سا آسمان گرے گا, نہ آئے کون سا آسمان گرا. کیا یہ ڈان ریک والی رپورٹ بے نظیر کے قتل سے زیادہ اہم ہے, پاکستان کے ٹوٹنے سے زیادہ اہم ہے, کارگل سے زیادہ اہم ہے؟ تو وی آر ویسٹنگ آور ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شروع میں کہا ہے کہ تک
آپ افغانستان، پاکستان اور انٹرنلی سب کو ایک پیج پہ نہیں لاؤ گے. اس دہشت گردی کا آپ سارا دن رونا روئیں کا یا دوسرے کا یا تیسرے کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوور آل آپ کی جو صورتحال ہے ملک کی، آپ کے ملک کے اندر جو ڈویژن ہے، باہر جو ڈویژن ہے، جب تک اس کو ہم سارے پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، وہ حکومت کی نہیں ہے خالی، وہ فوج کی بھی اکیلا نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے، ہم سب کی ہے. جب تک ہم ایک یونائٹڈ سے اس ٹیررزم کو فائٹ نہیں کریں گے. آپ پیپلز پارٹی کو لائیں، یہ وزیر اعظم بنا لیں کو، زاہد خان کو. میر صاحب سب کو اکٹھا لانا، میر صاحب بڑا اچھا آئیڈیا ہے، سب کو اکٹھا لانا تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپوزیشن کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی میر صاحب. یار نہیں، کس نے کہا نہیں ہوتی ہے؟ حکومت پاکستان حکومت کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ ٹیررزم ہے، ہم سب مر رہے ہیں اس ٹیررزم میں. ہمارے پارٹی کے بھی لوگ مرے ہیں، پیپلز پارٹی کا چیئرپرسن گیا ہے، اے این پی کی ساری لیڈرشپ گئی ہے. تو کیا ہم ساری اپنی موت کی ذمہ داری صرف ایک جگہ پہ چھوڑ دیں؟ سب کی ذمہ داری ہے، سب کو اس پہ سوچنا ہوگا. مگر اس پہ سیریس ڈائیلاگ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے، اس پہ کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو اس میں لگے ہوئے ہو کہ وہ ڈان لیکس کھلا نہیں کھلا، وہ فلانے نے کیے کیا نہیں کیا، فلانے نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے کیا معنی ہے. مطلب ہم لوگ جو ڈسکشن ہم سنتا ہوں شام میں کوئی 22-23 چینلز میں، تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جو اس وقت اجدیا کی طرح امریکن نئی پالیسی کے ساتھ آ رہے ہیں، کتنے ڈسکشن کیے ہم لوگوں نے اس پہ. خدا کو مانو، تھوڑا سا اس ملک کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دانشور ہیں، آپ لوگ اینکرز ہو، تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اسی نکتے پہ رہیے. بزنجو صاحب، جب آپ کے وزراء چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ایک گھنٹہ پریس کانفرنسز کریں گے جو ارریلیونٹ ایشو ہیں، جب سوائے گالیاں دینے کے پولیٹیکل کلاس کو ایک حکومتی وزراء یا حکومتی پارٹی ایسے کرے گی تو بزنجو صاحب پھر وہ لیڈ ضروری آپ بھی یہی کریں. نہیں، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن کچھ رول ماڈل بھی تو ہوتا ہے نا. صرف ہم کہیں کہ میڈیا کر رہے ہیں رول ماڈل. اب ہم اور آپ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے ڈان لیگز پہ، تو کیا شوکت پراچا ہم سے زبردستی کروا لے گا ڈیبیٹ؟ نہیں ہو سکتی. یہ ہم کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں نا. اصل میں پولیٹیکل پارٹیز کو جو آپ نے پولیٹیکل بات کی ہے مجھے ایک وزیر بتا دیں جی آپ والی بات پچھلے 2 سال میں کسی وزیر نے کی ہو تو. دیکھیں جو میر صاحب بات کر رہے ہیں، ہم لوگ جب حکومت میں تھے اور ہم نے جب آپریشن شروع کیا تو ہماری مخالفت کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے. جماعت اسلامی نے مخالفت کی، اس مسلم لیگ نون نے مخالفت کی، اس اصل نے تو نہیں کی، لیکن اس جماعت علماء والوں نے مخالفت کی تھی. ہماری تو مخالفت ہو رہی تھی، لیکن جب اس حکومت نے آپریشن شروع کی تو ساری پولیٹیکل پارٹی ایک پارٹی ایجنڈے پہ ان کے ساتھ تھے اور آج بھی ہے. لیکن دیکھیں ایک بات ہے کہ حکومت فرسٹ سٹیپ حکومت اٹھاتی ہیں، حکومت پہلے آ جاتے، پھر سارے پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کو بلاتے اور اس کو بتاتے کہ انیشل ایکشن پلان بھی کیوں عمل نہیں ہوا، وجہ کیا تھی، کیا مشکلات تھی، کہاں رکاوٹیں تھی. تو یہ چیزیں جب ڈسکس نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرف بات جائے گی، کوئی ڈان لیک نکلے گا، کوئی پاناما نکلے گا، اور سارا ٹائم یہ بالکل میں میر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ افغانستان میں آپ کی پالیسی بدلتی جا رہی ہے. آپ بے خور اور آپ پتہ نہیں خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، آپ اس کے طرف دھیان ہی نہیں ہے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا نہیں ہے، نہ دیکھ رہے کہ بھئی ہم اس کے لیے کیا راستہ روکیں، نہ ہمارے میڈیا اس کے طرف دیکھ رہے. ہم اس میں ہیں کہ جو وزیر اعظم گیا اس نے کتنے ابھی توہین کی عدالتوں کی، ہم سارا دن اسے پہلے کہ عمران خان کیا کہہ رہے. یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کے لیے اس ملک میں جو دنیا میں چینج آ گیا اور چینج آ رہا ہے جس کی طرف بہرحال چودھری نثار علی خان نے اشارہ کیا تھا. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ زاہد خان صاحب، بہت شکریہ میر حاصل بزنجو صاحب. آپ آتے ہیں کچھ ہمیں بھی ایڈوائس ملتی ہے. ناظرین، چودھری نثار علی خان آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی آپریشن جب شروع ہوا تو وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نواز کی ہے، صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے، اور ایم کے ایم پاکستان جو وہاں مقامی سیاسی قوت ہے، سب نے مل کر اس آپریشن کو کامیاب کیا. اور آج تو چودھری نثار علی خان صاحب نے
सैयद कायम अली शाह साहब की भी बड़ी तारीफ की कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार किरदार अदा किया। अगर कराची के मामले पे तमाम बड़ी कुव्वतें इकट्ठी हो सकती हैं तो फिर मीर हासिल बदिंजो साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बाकी मसाइल पर, मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं, मुल्क के लिए सिक्योरिटी खतरात हैं या चैलेंजेस हैं, कम अज कम इतना तो मैं कह सकता हूं, उनके लिए भी सबको इकट्ठा होना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब सबको देना है। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।